हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम बलूचिस्तान में जारी बहरानी सूरत हाल के बारे में तफसील से नई मालूमात आपको देंगे। साथ ही साथ 23 फरवरी को नैब के एक आला अफसर की लाश बरामद हुई थी, उस सारे मामले की तफसील क्या है, कुछ पुरस्कार वाकयात भी हुए हैं, इस सारे मामले पर भी हम तफसील से बात करेंगे। आइए आसिफ बशीर चौधरी से बातचीत का आगाज करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, मैं खैरियत से हूँ एजाज। पूरे मुल्क अफसरदा है, बलूचिस्तान में घर घर अफसरदा है, पंजाब में घर घर अफसरदा है, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में लोग परेशान हैं। और परेशान सारे इस वजह से हैं कि बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन हादसा हुआ, वाक़या हुआ, जिसमें BLA के लोगों ने, इनके अस्करियत पसंदों ने ट्रेन को और ट्रेन में जो बैठे हुए सवार थे उनको अगवा किया, तो उसके बाद से जो ख़बरें अभी तक आई हैं वो बड़ी तकलीफ़ देह हैं। आज ज़रा हम इस मामले को एक और नज़र से भी देखते हैं। आपको पता है आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, फ़ौज की तरफ से भी कोई बयानात आते रहे, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने भी बयान जारी किया। नेशनल असम्बली में क्या हुआ, कोई थोड़ी सी ये मामलात भी हैं। आप भी नेशनल असम्बली में थे, मैं भी नेशनल असम्बली में था। तो आज ना इस कॉन्फ्लिक्ट के जो सारे फरीक हैं उनके ऊपर बात करना ज़रूरी है, अपडेट देना ज़रूरी है, कितने जाँ बहक हुए हैं। तो ये पहले ये सारी बातें, तो मेरे ख्याल में इस फरीक का, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का, तनाज़े का जो फरीक नंबर 1 है वो BLA है। सबसे पहले तो उसके ऊपर बात करते हैं। BLA ने आपको पता है कि गुज़िश्ता 24 घंटे हो गए हैं इस ट्रेन के अगवा को। इस रीजन के बहुत सारे एक्टर्स हैं, बड़े ममालिक हैं, बिलखसूस भारत, वो बड़ा इंटरेस्ट लेता है पाकिस्तान के मामलात मैराथन में। ट्रांसमिशन हुई है जी, इस मामले के ऊपर। और वो भारत से मुझे भी, आपको भी, बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को एक मीडिया की फौजे जफर मौज है जो हमसे राब्ते कर रही है कि आप हमें इंटरव्यू देते हैं और आप हमारे टेलीविजन के ऊपर आएँ, हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आएँ और आप हमें बताएं कि सूरत हाल क्या है। मीनवाइल हमारी तरफ से जो मेरे पास इतलात हैं आसिफ, कि हमने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया, और फिर हमारी तरफ से जो रियासत की तरफ से एक स्टेटमेंट या एक ख़बर ये जारी की गई है कि जी हमने 30 के करीब दहशतगर्द मार दिए। ये हमारे जो रियासती इदारे हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पास इतलात ये है कि FC की जो स्पेशलाइज्ड जो कमांडो फोर्स है, FC ऑपरेशंस की जो फोर्स है वो वहाँ पर पहुँची हुई है। UTI ज़रार, यानी कि ज़रार की जो टेररिज्म से रिलेटेड फोर्स है वो वहाँ पर पहुँची हुई है, पुलिस वहाँ पर पहुँची हुई है, FC और तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट अदारे हैं, फ़ौज वहाँ पर मौजूद है। एम्बुलेंसेस बहुत ज़्यादा मंगाई गई हैं, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट वहाँ हमारे जवान पहुँच चुके हैं। हमारे जवान पहुँच चुके हैं, मेडिकल अमला भी वहाँ पर पहुँच चुका है। लेकिन ट्रेन, वो पहाड़ है, और पहाड़ों के ऊपर जो हुक्मरानी है वो उन लोगों की है, यानी कि BLA की। और पहाड़ में जंग बड़ी मुश्किल होती है आसिफ, आपको पता है। पहाड़ में 10 बंदे भी हो ना, और उनके मुकाबले में एक पूरी ब्रिगेड हो, तो 10 बंदे अगर ठीक लोकेशन के ऊपर ऊंचाई पे बैठे हों तो वो 10 बंदे जो हैं वो बड़े भारी होते हैं। तो अभी ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो रियासत है, जो एक्चुअली जिसने रोल प्ले करना है, दो उसके जिसे कहते हैं एक्टर्स हैं। एक है वफाक की पार्लियामेंट और एक है सूबे की जो सूबाई असम्बली है। वफाक की पार्लियामेंट में आपको पता है कि प्रेसिडेंट का जो इजलास हुआ है, प्रेसिडेंट ने जो खिताब किया है 2 रोज़ पहले, उस खिताब के ऊपर बहस जारी है। लेकिन वफाक में जो सेक्शन 188 के तहत रूल सस्पेंड करके इतना बड़ा क्राइसिस हो गया, उसके ऊपर बहस नहीं की जा रही कि हम सिर्फ एक इशू के ऊपर बात करें, और वो ये इशू है। मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला है वो उधर पहुंचे हुए हैं। उधर अलबत्ता ये है कि सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया गया, उससे पहले वज़ीर आला जो बलूचिस्तान है उन्होंने एक मीटिंग की है और उसमें उन्होंने खिताब किया। और मैं जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उन्होंने जो गुफ्तगू किया है, बसद एहतराम शायद मैं उनके कुछ हिस्सों से शायद इत्तफाक ना करूं इस मौके के ऊपर। उन्होंने जो 2 बातें की हैं, 3 बातें, और ये वो बातें हैं जो थ्रू आउट उनका मौक़िफ़ रहा है। जब यहाँ पे भी वो आए थे सरफराज बुखरी साहब, उन्होंने ये बातें यहाँ पर भी की थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी जो ऑपरेशन के बारे में
کنفیوژن ہے. وہ ہمارے بندے مار رہے ہیں, بندوق اٹھا رہے ہیں, اور ہم ان سے جرگے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اب ٹو سم ایکسٹینٹ ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بندے ہمارے مارے ہیں اور ہم ان سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر براڈر اسکیم آف تھنگز میں دیکھا جائے, کیا آپ نے اور آپ کی ریاست نے ان سے کبھی بھی بات کی؟ آنسر از نو. آپ نے تو کبھی بات ہی نہیں کی. اور کیا بات کرنے کا جو جورسڈکشن ہے, کیا ہمارے ریسپیکٹیبل, آئی ریئلی ریسپیکٹ ایچ اینڈ ایوری چیف منسٹر اینڈ ایوری پرائم منسٹر جس نے ووٹ لیا, کیا ہمارے چیف منسٹر کے پاس یا ایون ہمارے پرائم منسٹر کے پاس بلوچستان میں جو علیحدگی پسند لوگ ہیں ان سے بات چیت کا اختیار ہے, یا کبھی اس بات کو اختیار استعمال کیا گیا ہے؟ سرفراز بگٹی صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیے بلوچستان اسمبلی کو یا بلوچستان کو کیا کچھ نہیں دیا گیا. بھئی بہت کچھ دیا گیا ہوگا, بہت کچھ دیا گیا ہوگا, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگوں میں انگزائٹی ہے. آپ کے صوبے میں باقاعدہ ایک علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے, اور وہ جو علیحدگی کی تحریک ہے وہ اس کی بنیادیں کچھ, وہ بنیادیں غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ کیا کبھی یہ بیٹھ کر ان بنیادوں کے اوپر بات کی گئی؟ آنسر از نو, وہ تو بات نہیں کی گئی. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف آپریشن کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف مرکز میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے یا پرائم منسٹر آپ دیکھ لیں کیا باتیں آئی ہیں. ان کی طرف سے کوئی بیانات یا کوئی سیریسنس نہیں دکھائی گئی. البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ چین نے, ہمارا پڑوسی ملک, ہمارا دوست ملک پاکستان کا, اس نے بیان جاری کیا ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. چین کے ساتھ آپ آگے چلے جائیں, رشیا نے پاکستان کے حق میں بیان جاری کیا ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. رشیا کے ساتھ ساتھ آپ آگے چلے جائیں, چین اور رشیا تو ایک گروپ ہو گیا نا. دوسرا امریکہ نے آپ کا ساتھ دیا, اور امریکہ نے اپنا جو بیان دیا اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ بی ایل اے کی طرف سے کی گئی ہے, اور بی ایل اے کو امریکہ نے کہا کہ ہم نے دہشت گرد جماعت قرار دے رکھا ہے. یہ دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے. پھر ایران نے بھی پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے, نیدرلینڈ نے پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے. آصف پاکستان میں یورپی یونین کی جو امبیسڈر ہیں انہوں نے یورپی یونین کی طرف سے جو کنڈمنیشن, جو مذمت کی گئی ہے اس کا بیان دیا. میں کہنے کا مطلب اعزاز یہ دیکھیں, کیونکہ بی ایل اے نے ایک دہشت گردی کا واقعہ کیا ہے, تو دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک جو ہے نا اس کی کنڈمنیشن کے علاوہ وہ نہیں کر سکتا. بی ایل اے کے مطالبات کے اوپر کوئی بات ہو سکتی ہے, لیکن جو ایکٹ انہوں نے کیا ہے اس کی, وہ تو انوسینٹ لوگوں ریل کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو ایک واقعہ دہشت گردی کا واقعہ ہے نا, تو اس کے اوپر تو کسی ملک نے وہ نہیں کرنی تھی. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر بہت ساری بڑی طاقتوں کے مفاد بھی اور خطے کے بہت سارے ملکوں کے مفاد بھی ایک ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی پورٹ کامیاب ہو جاتی ہے پاکستان کی, گوادر جیسی پورٹ, اور تو خطے میں بہت ساری اور دکانیں جو ہیں نا ان کی دکانداری خراب ہو جاتی ہے. تو کنڈیمنیشن تو ظاہر ہے لوگ تماشا دیکھتے ہیں, ہمیں آ کے وہ تسلی بھی دیتے ہیں, لیکن جو آج آپ نے ایک اہم بات کی ہے نا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جی وہ حملہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں بات کریں. دیکھیں ہماری طرف سے یہ پہلے رہا ہے کہ وہاں پہ ایک معاملات جو ہیں وہ آلریڈی فوج ہی دیکھ رہی ہے وہاں پہ. ہم نے ان سے, بلکہ اب آپ ریسنٹ پاس میں اگر چلے جائیں تو آپ کے آخری یہ سردار اختر مینگل بھی ریزائن دے گئے اسمبلی سے نا, مطلب وہ بلوچستان کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے رہے. دیکھیں نا کل ہم پڑھ رہے تھے سردار ریاض صادق صاحب کا کہ جی بڑا جی مجھے افسوس ہے, کنڈیمنیشن ہے, فلاں ہے, تو آپ نے یہاں بلوچستان کے بندے کو تو بات نہیں کرنے دی اور وہ استعفیٰ دے کے چلا گیا کہ اگر آپ نے بات بھی نہیں سنی تو پھر میں ادھر کس لیے بیٹھا رہوں. تو جو پولیٹیکل ہم بات کر رہے تھے نا کہ پولیٹیکل مائنڈ اپلائی نہیں ہوا آج تک اس معاملے کے اوپر. چونکہ اختر مینگل کا آپ نے نام لیا, اختر مینگل صاحب نے ایک ٹویٹ لی, اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصر سی بات کر دوں. اختر مینگل صاحب جو پاکستان, وہ ان فورسز میں شامل تھے جو ناراض ہو چکے تھے, ٹھیک ہے, وہ واپس آئے, آپ ان کو لے کے آئے, وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے, پارلیمنٹ میں آپ انہیں بات نہیں کرنے دے رہے تھے, آپ والی بات. اب اختر مینگل صاحب یہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے, وہ نہیں آئے. اب وہ کیا لکھ کے آ رہے ہیں, سن لیجئے. وہ کہتے ہیں بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا کنٹرول ہے,
وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں, یہ کہانی ختم ہو چکی ہے. ہم نے خبردار کیا تھا, ہم سے پہلے والوں نے بھی خبردار کیا تھا, مگر ان باتوں کو سنجیدہ لینے کی بجائے لوگوں کا نہ کہ مذاق اڑایا گیا بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا گیا. ہر ایک حکومت نے بلوچ نسل کشی میں اپنا برابر کا حصہ ڈالا. یہ آگے یہ ان کے ویوز ہیں جو جن سے ہم اختلاف بھی رکھتے ہیں. دیکھیں جتنی بھی محرومی ہو, کسی اکائی کو ہم اسلحہ اٹھانے کی اجازت یا اس کی حمایت ہم نہیں کر سکتے کہ وہ وفاق کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دے, ٹھیک ہے, انوسنٹ بندوں کے ساتھ, اور انوسنٹ لوگوں کے ساتھ جو بھی واقع ہے وہ دہشت گردی ہے سیدھی سیدھی. باقی جو ہم بات کرتے ہیں یا کوئی بھی پاکستانی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ بیسیکلی پاکستان کے اگر لوگ ہمارے سے ناراض ہیں نا تو ہم ان سے بات چیت ہی کریں گے, اور پھر اس کے بعد جو کوئی اسلحہ اٹھاتا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے, اسٹیٹ دیکھے گی. لیکن پہلا ہمارا جو عمل ہونا چاہیے وہ بات چیت کا ہونا چاہیے, جو ابھی تک سٹارٹ ہی نہیں ہوا. اور مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل ذمہ داران ہیں, وہ بات جو ہے وہ بھی غصے والی بات کریں, وہ بات کریں بیچ کی, معاملے کے پائیدار حل کی. بلا شبہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہماری نہ صرف پورے پاکستان کو ہلایا ہے بلکہ ہمارے جو فیصلہ ساز دماغ ہیں وہ آج سے پہلے ان کا بلوچستان کے والے سے شاید ویو اس واقعے کے بعد ڈیفرنٹ ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے پنجابیوں کے تو وہاں گلے کٹتے رہے, گاڑیاں روک کے مارا جاتا رہا, لوگوں کو, انوسینٹ لوگوں کو مارا, کتنے دہشت گردی کے واقعات کیے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ اب جو واقعات ہوئے نا, جس طریقے سے اگر ہمارے سیکورٹی پرسنلز جو ہیں ان کی موومنٹ وہاں, ان کو اس طرح اتنی بڑی تعداد میں یرغمال بنا لیا جاتا ہے اور یہ سارا, تو دشمن تو تالی بجائے گا, اور جب دو بھائی لڑتے ہیں تو ایک کو پستول بھی دے دیا جاتا ہے. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں سے لڑنا ہے, کہاں تک بات چیت کرنی ہے, اور الٹیمیٹلی اگر پاکستان کے لوگ ہیں تو پاکستانیوں سے ہم نے بات بھی کرنی ہے. پاکستانیوں سے, جو پاکستانی اسٹیٹ کی ریٹ نہیں مانے گا اس سے ہم لڑیں گے بھی, لیکن پہلے اگر ان کے کوئی مطالبات جائز ہیں تو ہمیں سننے بھی ہیں, ماننے بھی ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے میں اسٹیٹ سے حاوی ہوں تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ اس کو بالکل اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے, ٹھیک ہے, چاہے یہ صرف ایک بلوچستانی, پورے ملک کے لیے پالیسی ہونی چاہیے. لیکن آج تک ان معاملات کو کے اوپر سیاسی مائنڈ اپلائی نہیں کیا گیا. آصف میں ایک عرض کروں, میں وہ بہت بڑی بات ہے, ہم آپس میں ایک بات کر رہے ہیں اینڈ وی آر جسٹ شیئرنگ, جو بھی ہمارے سینٹیمنٹ ہے شیئر اس لیے کریں کہ یہ ہم اس ملک کے رہنے والی ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارا پہلا مفاد, ہم دنیا میں کہیں بھی جا سکتے تھے, ہم نہیں گئے. ہمارا ماضی, ہمارا حال, ہمارا مستقبل اسی ملک کے ساتھ ہے. ہمارے بچے, ہماری فیملیز, ہم نے سب نے یہی رہنا ہے. میں ہم نے, ہمارا پہلا لو پاکستان ہے یار. جی جی جی, ہم جو بھی بات کریں گے ایک ملک کے گڈ فیتھ آصف میں میرا کریں گے. یہ خیال ہے, یہ جو کوئی بھی ریاست ہوتی ہے نا, اس کے لیے سب سے پہلی پریارٹی اس کے عوام اور اس کے انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. اور ہونے چاہیے. آپ اس کی پوری دنیا میں ایگزامپلز موجود ہیں. میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے یرغمال لوگ ہیں ان کی پرامن رہائی کے لیے حکومت, فوج, تمام جو ادارے ہیں وہ بیٹھیں. اگر یہ عسکریت پسند کوئی مطالبہ کر رہے ہیں جن میں ان کے لوگوں کی رہائی بھی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے انوسنٹ شہریوں سے زیادہ قیمتی وہ مطالبہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے شہریوں کی رہائی کو یقینی بنائیں, ان کو واپس لے کے آئیں, اور بعد میں آپ نے اگر ان کے ساتھ آپریشن کر رہے ہیں تو ضرور کریے. بعد میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں, آپ ان کے بندے چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے بچے, ہمارے بہن بھائی واپس آ جاتے ہیں پرامن واپس. جتنے شہید ہو چکے ہیں ان کا تو کوئی خمیازہ نہیں. جس ماں کے گھر میں اس کا بیٹا گیا ہے, جس عورت کے گھر میں اس کا شوہر گیا ہے, ایک عورت, اس کے بچے, ان کو چھوڑ دیا گیا اسی واقعے میں, لیکن اس کے شوہر کو وہاں پر پکڑ کر لے گئے. یہ ہوا یہاں پر اسی واقعے میں فائرنگ جب انہوں نے کی. اب واقعہ دیکھیے نا کہ واقعے میں یہ جو ویڈیو بھی دکھتی ہے کہ وہ جو جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ شروع میں ایک دھماکہ ہوا, تو ویڈیو میں بھی دھماکہ پتہ لگتا ہے. دھماکہ ہوا, بعد میں فائرنگ ہوئی, کئی جو لوگ ہیں انہوں نے بھاگ کر جانے بچائی ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں, اور ان کی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے تو کچھ لوگوں کو جانے دیا, عورتوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو جانے دیا. یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو بی ایل اے والے ہیں. اب میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ اپنے بچوں کو واپس لے کے آئیں, اپنے اس ملک کے شہریوں کو واپس لے کے آئیں, اور پھر طے کر لیں, پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا لیں, اور ادھر بیچ میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ اگر آپ نے جو بھی رستہ اختیار کرنا ہے.
میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے معاملے میں جب کہ پاکستان کے شہری ان کے پاس ہیں، وہ ایسی رستے پہ چل پڑے ہیں جو کہ درست رستہ نہیں ہے، وائلنس کا رستہ ہے، جنہوں نے یہ اغوا کیا ہے یا قتل و غارت جو کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے اس کے بارے میں کوئی ایک بندہ فیصلہ نہیں، پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلائیں. ایک بات جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ آپ ان لوگوں کو انگیج کریں، آپ اس معاملے کو ایک اپرچونٹی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کے جو ریاست کے لا انفورسنگ ادارے ہیں، ان سے پاکستان میں کوئی بھی بندہ ڈرا ہے. طالبان بھی ہیں تو 2-4-5 ہزار چھپ کے کارروائی کرتے ہیں، پہل کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں، ورنہ وہ کچھ دو بدو لڑائی میں ان سے نہیں جیت سکتے. اسی طرح BLA بھی گوریلا وار، یہ پہاڑوں پہ چڑھ جانا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری اسٹیٹ سے یہ خدا نخواستہ طاقتور نہیں ہوگے. ہم ان پہ آج تک جنرل مشرف کے زمانے سے نا فوجی مائنڈ سیٹ اپلائی کر رہے ہیں، زور کی زبان میں بات کر رہے ہیں. اور زور بھی کیا کر رہے ہیں، ہم چھوٹا موٹا ایک آپریشن کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے کوئی ایسے کوئی اس طرح میسو کوئی بمبنگ تھوڑی کی ہے ملک کے اندر. ظاہر ہے ہمارے اپنے شہری ہیں، ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. جو لوگ انگیج ہوتے ہیں ان کے معاملات کو بڑے سیریسلی سننا چاہیے، یہ سب سے بنیادی بات. بالکل. اور اس کے بعد اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ سے پھر بھی لڑنا چاہتے ہیں یا کسی ایجنڈے کے اوپر ہیں یا کسی بیرونی طاقت کے، تو ان کے ساتھ اسٹیٹ کو بالکل. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جب بھی پاکستان کے کسی ناراض فیکٹر کو آپ انگیج کریں گے نا تو میجارٹی لوگ آپ کے ساتھ قومی دھارے میں واپس آ جائیں. بالکل صحیح بات. اور جو کوئی شرپسند رہتا ہے پھر آپ اس کو بالکل اس کو فکس کریں. لیکن اس کے لیے آصف آپ کو سیریسنس کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے سیاسی لوگوں کو موقع دینا ہوگا، وہاں کے سیاسی لوگوں کو بھی انگیج کرنا ہوگا. آپ نے وہاں کے سیاسی لوگوں کو اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا کہ وہاں پہ ایک خاتون جو ہے نا اس نے سارے وہ بڑے بڑے جو نواب اور سرداری نظام کی ایسی تیسی کر دی ہے مارنگ بلوچ نے. اگر وہ پارلیمانی سیاست میں ہو وہ وہاں پہ سویپ کرے، کیونکہ وہ لوگوں کے مطالبات لے کے یہاں آئی تھی اور تب بھی آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. تو اب یہ ہے کہ آپ جب بھی لوگوں کو محرومی دیں گے تو وہ اس طرح کے بہت سارے لیڈر اور ناراض لوگوں کو پھر وہی بات ہے نا کہ ان کو بیکنگ بھی دے دی جاتی ہے. تو آپ ناراض لوگوں کو مناتے ہیں ہمیشہ. جب اپنے ناراض ہوتے ہیں تو انہیں منایا جاتا ہے، اور اگر اپنے لوگ ناراض ہوں اور آپ ان سے ناراض ہوں تو پھر رستے جدا ہو جاتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے معاملے میں جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہیں، اور عاصم منیر ان کو انیشیٹو لینا چاہیے، ان کو انیشیٹو لینا چاہیے. وہ پارلیمنٹ میں جائیں، وہ پرائم منسٹر سے بات کریں اور پارلیمنٹ میں سارے معاملے کو لے کے جائیں اور ایک براڈ گفتگو کر کے اس معاملے کو لے کے جائیں میرے خیال میں. اور حکومت آل پارٹیز کانفرنس بلائے، بلوچستان کی بھی ساری جماعتوں کو دعوت دے، جو آتے ہیں جو نہیں آتے، جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں جو باہر ہیں، دونوں. یہ نہیں کہ وہاں پہ صرف گیلری سے پلے، جو باتیں جینوئن لگتی ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. نہیں، میں تو آصف ہم بات کر رہے ہیں اینڈ آئی بلیو کہ مارنگ بلوچ بھی ہماری بات سن رہی ہوگی اور منظور پشتین بھی ہماری بات سن رہے ہوں گے، کیونکہ یہ کانفلکٹ تو ایک اسکیٹرڈ ہے، بلوچستان والا الگ ہے اور وہ الگ ہے. لیکن مارنگ بلوچ کو بھی یہ بات جاننی چاہیے ہوگی کہ پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں بھی ایسے لوگ اور قومی رہنما موجود ہیں جو اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جیلوں میں گئے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں انہوں نے کوڑے کھائے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں لاپتہ ہوئے ہیں، مرے ہیں. دیکھیں وہ بھی اتنے بچے نہیں، ان کو بھی پتہ ہے ساری بات کا. اور جب پنجابیوں کے گلے کرتے ہیں تو یہاں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ قومیں اکٹھی اسی صورت میں بیٹھ سکتی ہیں کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہو اور سنجیدگی سے سارے مطالبہ. میرا خیال ہے اب اس پہ کافی بات ہوگی اعزاز. میں اب آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں یار، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. سٹوری تو کیا ہے، خیر ایک انسانی جان گئی ہے. دیکھیں ہماری جو ایک امیر لوگوں کی پولیس ہے نا، نیب کہتے ہیں جس کا کام ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنا، اور وہ اس کے اندر کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ اسٹوری کے ساتھ جڑے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. دیکھیں ایک ہمارے افسر آتے ہیں فروری کے مہینے میں اسلام آباد میں. وہ ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں وقاص احمد خان، نیب لاہور کے افسر ہیں. وہ آتے ہیں یہاں پہ ایک انکوائری بھگتنے کے لیے، ان کے ایک انکوائری ہو رہی تھی. تو وہ 22 تاریخ کو آتے ہیں اور ان کی عادت ہے ڈیلی وہ رات کو ایک دفعہ بیگم سے ضرور بات کرتے ہیں. اور اگر رات کو کسی وجہ سے بات نہ ہو نا تو ارلی مارننگ وہ صبح میسیج یا کال کرتے ہیں کہ رات کو یہ معاملہ تھا یا میں لیٹ تھا تو آپ سے بات نہیں ہوئی، میں خیریت سے ہوں یہ وہ. تو وہ یہاں اسلام آباد میں تھے تو 22 تاریخ ان کی مسز سے بات نہیں ہوئی. ان کی مسز نے صبح بھی جب رابطہ نہیں ہوا تو انہوں نے کال کی، فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا، وریڈ ہوئی. انہوں نے یہاں رابطہ کیا، پھر پولیس کو بتایا گیا. اس گیسٹ ہاؤس کے اندر گئے، دروازہ ناک کیا گیا، دروازہ نہیں کھل رہا تھا، دروازے کو توڑا گیا. جب توڑا گیا تو اندر وقاص احمد خان جو تھے، وقاص اے خان، وہ جو ہیں وہ مردہ حالت میں اندر اپنے کمرے میں پائے گئے.
اور ایک کینولا جو تھا وہ ان کی ایک ٹانگ کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، اور کوئی 2 انجیکشن تھے جو جن کے بارے میں بتایا گیا کہ اینٹی ڈپریسنٹ کوئی وہ انجیکشنز تھے، کوئی سکون کے یا اس طرح کے تھے، وہ بھی 2 انجیکشنز تھے، اور کچھ انجیکشنز کے نشانات ان کے بازو کے اوپر جو ہیں وہ بھی دیکھے گئے ہیں، جو عینی شاہدین نے بتایا۔ اس پہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں علی حمزہ، انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ پہلے ہی دن اس واقعے کا جب یہ واقعہ ہوا، دروازہ اندر سے بند تھا، دروازہ توڑ کے لوگ گئے، لیکن پہلے دن جس افسر نے ساری ایویڈنس کلیکٹ کی، ممتاز بیگ صاحب نے، رات کو 12 بجے نا وہ تفتیش چینج کر دی گئی، اور ان کی جگہ ملک امیر صاحب ایک آئی ہوئے ہیں، ان کو تفتیش دیکھ دی، اور تو جو واقعاتی ایویڈنس تھی ساری موقع سے جو کلیکٹ کی تھی وہ ممتاز صاحب نے کی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے آئیو چینج نہیں ہوتا کسی معاملے میں جب تک کورٹ سے حکم نہ ہو، لیکن اس معاملے میں ایک تو پہلے دن یہ کام کیا گیا، دوسرے دن ٹاپسی تھی، صبح جنازہ رکھا گیا، ڈیڈ باڈی نے لاہور جانا تھا، تو باڈی نہیں آ رہی اسپتال سے، کچھ 4 گھنٹے لیٹ ہوگی، نیب کے چیئرمین نیب بھی موجود تھے، خیر کوئی 12:30 کے قریب ان کا جنازہ ہوا جو 9:30 ہونا تھا، اس کے بعد باڈی گئی۔ یہ جو وقاص صاحب تھے نا، ان کے 5 بچے، ان کے 5 بچوں کے باپ ہیں، اور ان کی عمر کوئی 48 سال کے لگ بھگ عمر تھی ان کی۔ تو خیر اعزاز، ٹاپسی رپورٹ پہ بڑا انحصار تھا ہمیں کہ ٹاپسی رپورٹ آئے گی اور ٹاپسی میں پتہ چلے گا کاز آف ڈیتھ کیا ہے، کیسے موت واقع ہوئی۔ تو ٹاپسی رپورٹ جو ہے اس میں بھی کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن نہیں ہو سکی، اور فورینزک کے لیے نمونے بھیجے گئے۔ اب جو انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، معاملہ یہ تھا کہ یہ جو تھے یہ بڑے اچھے آئیو کنسیڈر ہوتے تھے، اور ان کے پاس نا ویسے تو رینٹل پاور کا کیس بھی تھا، اوگرا کا کیس بھی تھا، لیکن ان کے پاس ایک کیس تھا سابق جو ایک ڈی آئی جی تھے 2020 میں، سہیل ظفر چٹھا، ان کے حوالے سے ایک انکوائری، وہ ڈی پی او گجرات جب تھے تو ان کے اوپر نیب نے ایک کیس بنایا تھا کہ انہوں نے شہداء فنڈ میں، پینشن میں، پیٹرول میں، یونیفارم میں پولیس والوں کی، اسی طرح گھوسٹ امپلائیز، یہ سارے ان معاملات میں نا انہوں نے کوئی 3 ارب روپے کی کرپشن کی، الزام تھا، یہ الزام تھا ان کے اوپر، نیب کا مقدمہ تھا۔ لیکن آصف میرے خیال میں یہ جو سہیل ظفر چٹھا کے اوپر یہ جو کیس ہے یہ تو بند ہو چکا تھا۔ نہیں اعزاز بات تو سنیں نا، اچھا آپ مجھے بات تو کرنے دیں، یہ اس کیس کے آئیو تھے۔ اوکے، جب ریجیم چینج ہوئی، سہیل ظفر چٹھا کیونکہ نون لیگ کے منظور نظر ہیں، اس وقت اینٹی کرپشن پنجاب کے سربراہ ہیں، وہاں چلے گئے، ان پہ کیس بھی بند ہو گیا۔ نیب نے اس معاملے پہ ان کو ایک انکوائری شروع کر دی وقاص صاحب پہ، وقاص اے خان پہ، کہ جی آپ نے یہ کیس غلط کیوں بنایا تھا یہ بتائیں۔ تو یہ اسی انکوائری کے سلسلے میں یہاں آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو سب سے اہم بات ہے نا اعزاز، وہ کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے نیب کے یہ پہلے افسر نہیں ہیں جن کے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ہمارے کامران فیصل 2013 میں، میں نے اس کیس کو بڑا آپ کو پتا کلوزلی فالو کیا تھا، ٹھیک ہے، کامران فیصل، ان کی ڈیڈ باڈی ملی تھی، وہ انہوں نے پنکھے کے ساتھ پھندا لگا لیا تھا۔ نیب کے افسران پہ شدید دباؤ ہوتا ہے، پہلے اپنے محکمے کا کہ کیس بناؤ، سچا جھوٹا بناؤ۔ وائٹ کالر کرائم میں ایویڈنس دیکھیں آپ کو بڑی مشکل سے کلیکٹ ہوتی ہے، اور اس میں لوگ بڑے وائٹ کالر کرائم میں ثبوت اکٹھا کرنا بڑا مشکل کام ہے بنسبت جو دوسرا کرائم ہے اس کے۔ تو اب اگر آپ نے 2 یا 3 ہفتے، وہ کہیں گے جی تسی کیس ہی نہیں بنایا، تو وہ انکوائری دوسرے کو دے دی جاتی ہے، اور اس چکر میں جو لوگ اچھا بننا چاہتے ہیں وہ سچے جھوٹے کیس بناتے ہیں۔ عدالتوں میں اس کیسوں کا آپ نے پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھا ہے۔ اچھا، اب جب جھوٹا کیس بھی بنا دیتے ہیں بہت سارے افسر، ٹھیک ہے، اور بعد میں جب عدالتوں سے اور ان سے پریشر آتا ہے یا حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں تو اس وقت انہیں کہا جاتا ہے جی آپ نے جھوٹا کیس کیوں بنایا تھا۔ ٹھیک بات، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیب کے کیسوں افسروں کا یہ ڈیلیما ہے کہ ان کے اوپر دونوں طرف سے پریشر ہے، پہلے کیس بنانے کا اور پھر غلط کیس بنانے کا۔ اور یہ جو کامران نے خودکشی کی تھی وہ بالکل خودکشی تھی اور انڈر پریشر کی تھی۔ اسی طرح اب یہ اس افسر کی خودکشی بھی، یہ دیکھیں 48 سال کا بندہ جب خود کو ہینگ کرتا ہے، وہ کوئی ٹین ایجر تو ہے نہیں کہ جذباتی کسی بات پہ ہو گیا، 5 بچے بھی ہیں اور وہ اتنے ڈپریشن میں ہے۔ تو میں یہ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیب کے افسروں کے لیے اتنا مشکل جو ان کا جو لیونگ ہے، ان کی جو ان کے مشکل حالات ہیں کام کرنے کے، اس کے اوپر باقاعدہ کوئی ان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس قابل ہوتے ہیں، انہیں مروا بھی سکتے ہیں، اور پھر محکمہ سب سے زیادہ ان کا بڑا قاتل ہے جو
جو کہ ان کے اوپر اتنے دباؤ ڈالتا ہے کہ آپ پہلے ان کے انکوائریاں کیوں چینج کرتا ہے کہ آپ ان کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور اگر کیس بنتا ہو تو بننا چاہیے، کیونکہ نیب سیاسی انجینئرنگ میں ملوث رہا ہے، سچے جھوٹے کیس بنوائے جاتے رہے انہی افسروں کے اوپر دباؤ ڈال کے، اور بعد میں پھر عدالتوں سے ان کی کھچائی ہوتی ہے، بعد میں پھر جب حالات چینج ہو جاتے ہیں، نیب کی لیڈرشپ چینج ہو جاتی ہے، نیب کے عزائم جب تبدیل ہو جاتے ہیں سیاسی انجینئرنگ، تو پھر وہ سارا میوزک وہ افسر فیس کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگیاں بھی دے دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے میرا خیال ہے نیب کے لیے، کہ وہ اپنے افسروں کے ایک تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر اسپیشل کام کرے، تاکہ وہ اس بنیادی پریشر کو فیس کرنے کے قابل ہو سکیں، اور اس میں کوئی لیگل ان کی پروٹیکشن بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ افسروں کے کہنے پہ وہ کیس بناتے رہیں اور بعد میں ان کی زندگیاں جاتی رہیں، اور یہ اس طرح کے افسوسناک واقعات اگر نیب میں ہوں گے تو نیب کی کارکردگی کے اوپر بھی بڑے ہی سوالیہ جو نشان ہیں وہ اٹھتے رہیں گے، اور وہ آلریڈی بھی ہے۔ ہاں وہ آلریڈی بھی ہے، اور یہ مزید اس پہ حال میں یہی ہے۔ ہاں آج اعزاز تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہیں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔